दोस्तों नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप तो आइए भी सब पास में चचा, फिर मजदूरी क्यों करने लगे? कुछ नौकरी का कोशिश क्यों नहीं की? साथ में काम कर रहे युवा मजदूर के इस सवाल का बुजुर्ग हो रहे रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। छत की ढलाई के लिए लग रहे तख्ते की कील पर निशाना टेका। जोर से हथौड़ा चलाते हुए रघु को लगा कि उसने हथौड़ा कील पर नहीं बल्कि खुद पर चला लिया हो। ऐसे सवाल उसे कील की तरह चुभते थे। बीए पास होने का अहम उसके अंदर अपनी युवावस्था में ही आ गया था। पढ़ लिख लेने के बाद तो वो लोगों को कुछ समझता ही नहीं था। इस अहम में उसने अपने माँ बापों को कभी यह नहीं कहा कि पढ़ लिख कर जब वो कभी अगर उसे कोई नौकरी मिली तो वो उन्हें कभी मजदूरी नहीं करने देगी, बल्कि उल्टे उनके मजदूरी करने पर हमेशा उन्हें कोसता कि वो भूखे मर जाएगा पर जीवन में कभी मजदूरी नहीं करेगा। शिक्षित होने का अहम में उसने कोई हुनर भी नहीं सीखा। शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर तो जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। उसी अहम और माँ बाप की नाराजगी की वजह से ऊपर वाले ने भी नाराजगी दिखाई, जिससे कोई नौकरी न लगी और आखिर में जिंदगी गुजारने के लिए उसे भी मजदूरी ही करनी पड़ी। देखो बेटा, बात ऐसी है कि जब जैसा तब तैसा, नहीं किया तो मनुष्य कैसा। अभी वक्त की मांग यह है कि मैं मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालूं, तो वो मैं कर रहा हूँ और तू अपने काम से काम रख। रघु अभी भी अपने पढ़े लिखे होने का सबूत ग्रामीण दार्शनिक बातों से दिया। चचा, ननकू तो मैट्रिक कर लिया, अब उसको भी क्यों नहीं ले आते तो हो काम पर? सारे दिन गाछी गाछी घूमता रहता है। अरे उसको भी अहम घेर लिया है, कहता है परदेश जाएगा, हुनर सीखेगा, मेरी तरह मजदूरी नहीं करेगा, बिल्कुल अपने बाप पर गया। गहरी सांस लेते हुए रघु ने कहा, सही तो कहता है चचा, जहाँ मजदूरी करने से कौन लिज्जत है। ना काम का ठिकाना ना मजदूरी का, ऊपर से तुम इतना कर्जा ले रखे हो। कमेटी से ब्याज पर हर हफ्ता किस्त देना पड़ता है। उसको प्रदेश भेजो, वहाँ कुछ कमाएगा तो आपका भी बोझ हल्का होगा। शाम को मिली मजदूरी लेकर रघु घर की ओर चला तो ननकू रास्ते में ही दिख गया। बस फिर क्या था, दिन में कील सी चुभे सवालों का भड़ास सब गाँव वालों के सामने ही ननकू पर निकाल दिया। ननकू पर झड़कना तो उसका उठोना था, पर आज पूरे गांव वालों के सामने कुछ ज्यादा ही हो गया। रात के 10 बज गए पर ननकू घर नहीं आया। माँ का दिल बैठा जा रहा था और धीरे धीरे रघु को भी घबराहट होने लगी। उसे डर से घर में बताया भी नहीं कि रास्ते में उसने ननकू को डांटा है। रात भर माँ बाप सोए नहीं। चाहे जो भी हो जाए, देर सवेर ननकू घर जरूर आ जाया करता था, पर इस बार वो घर नहीं आया। सब परेशान। गांव के उसके दोस्त यारों से पता चला कि उसके कुछ दोस्त परदेश जाने वाले थे। रात में उसी के साथ था। माँ का कलेजा धक से रह गया। पक्का वो चला गया अपने दोस्तों के साथ। रघु के अंदर मिली जुली भाव उमड़ घुमड़ रहे थे। थोड़ा डर था कि इतनी कम उम्र और गुस्से में परदेश चला गया। थोड़ी खुशी इसलिए थी कि कुछ कमाएगा तो घर की हालत थोड़ी अच्छी होगी। ट्रेन के जनरल डिब्बे में खिड़की की तरफ बैठा ननकू पाँव फटने के साथ आ रही सूरज की रोशनी में नई उम्मीदें खोज रहा था। अंदर से वो इतना खुश था मानो जैसे किसी जेल की कैद से रिहा हुआ हो। आज उसका अपना ही बापू दुनिया का सबसे क्रूर आदमी लग रहा था। ट्रेन की रफ्तार तेज थी, तरह तरह के ख्वाब भी तेजी से बढ़ रहे थे। घर की हालत और बापू की किचकिच की वजह से वो हमेशा घर से भाग जाना चाहता था। हिंदी फिल्मों की दुनिया में खोया रहने वाला ननकू हमेशा यही सोचता था कि घर से भागने के बाद वो तब तक घर वापस नहीं आएगा जब तक कि वो बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता। बड़ा आदमी बनने के बाद अपनी बड़ी सी गाड़ी में ठाठ से गांव आएगा, अपने दरवाजे पर उतरेगा। जब बापू दौड़कर उसके पास आएंगे तो वो बापू को नजरअंदाज करते हुए माँ के पास चला जाएगा। आज उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सपने सच होने की ओर ये पहला कदम है। दोस्तों की मदद से वो घर से भाग आया। यह उम्र ही ऐसी होती है, आप इसे जो प्रभाव पकड़ा दो ये उसी में बह चलती है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस प्रवाह के मिजाज को पहचान पाते हैं।
ادھر گاؤں میں صبح صبح گھر کا ماحول ایک دم گمسم، کوئی کسی سے کچھ نہیں بول رہا تھا، سب خاموشی سے خود ہی خود کو تسلی دے رہے تھے۔ سب یہی دعا کر رہے تھے کہ جہاں بھی جائے اچھے سے رہے۔ 4 بہنوں کے بعد پیدا ہوا ننکو گھر کا سب سے چھوٹا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت کے تھپیڑوں نے ننکو کے بھاگ جانے کا غم تھوڑا کم کر دیا۔ سال بیتنے کو تھے پر ننکو گاؤں نہیں لوٹا۔ رگو کا قرض دن بدن ویسے ہی بڑھتا چلا گیا جیسے ننکو کا گھر لوٹ آنے کا یا گھر کے لیے کچھ پیسے بھیجنے کا انتظار۔ دوستوں کے فون سے ننکو گھر پر سب سے باتیں کرتا پر رگو سے نہیں۔ اچھا دونوں باپ بیٹے کی ہوتی تھی ایک دوسرے سے بات کرنے کی، پر ننکو ڈر سے نہیں کرتا تھا اور رگو اہم سے۔ سال بھر ننکو کو کام سیکھنے میں ہی لگ گیا۔ ادھر گھر کی حالت سدھر نہیں پا رہی تھی۔ رگو کو گاؤں میں کبھی کام ملتا کبھی نہیں۔ قرض کا مول تو ویسے کا ویسے ہی رہا، سود دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر میں رگو نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی پردیس چلا جائے گا، کم سے کم وہاں روز کام اور سمے پر مزدوری تو مل جائے گی۔ گاؤں کے کچھ لوگ کمانے کے لیے کسی اور پردیس جا رہے تھے، رگو بھی اسی کے ساتھ ہو لیا۔ وہاں جاتے ہی رگو کو اچھے پگار والا کام مل گیا اور ادھر ننکو بھی کچھ بھیجنے لگا۔ زندگی تھوڑی تھوڑی پٹری پر آنے لگی۔ ادھر ننکو کو اس پردیس کی آب و ہوا کبھی راس نہیں آئی۔ جو خواب اس نے ٹرین میں سجو کر لائے تھے، اترتے وقت شاید وہ ٹرین میں ہی کہیں چھوٹ گئے۔ یہاں ہر قدم پر اس کا کچھ نہ کچھ چھوٹتا ہی چلا گیا۔ کبھی اس کی گاؤں کی معصومیت چھوٹی تو کبھی بچپنا، کبھی اس کی نیند چھوٹی تو کبھی اس کی تھکان، اور جو سب سے زیادہ چھوٹا وہ تھا بھوک۔ اب وہ 2 وقت بھوکا رہ سکتا تھا۔ تکنیک کے اس دور میں جہاں سمپن پریوار کے بچے موبائل لیپ ٹاپ کی بلیو کرنوں کی وجہ سے وقت سے پہلے بڑے ہو رہے ہیں، وہیں ننکو جیسا کشور جیون کی بھاگ دوڑ والی بھیڑ کی وجہ سے وقت سے پہلے بڑا ہو گیا۔ ایک بات اس کی سمجھ میں اچھے سے آ گئی تھی کہ راتوں رات امیر آدمی صرف 2-3 گھنٹوں کی فلموں میں ہی بن سکتے ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ غصے میں دوستوں کے ساتھ پردیس آ تو گیا تھا، پر یہاں ہر قدم پر پیسے چاہیے تھے۔ جہاں رہنا تھا وہاں کرائے میں حصے داری، کھانا بننے والے راشن میں حصے داری، پر اس کے پاس کچھ ہو تو وہ حصہ میں بھاگ لے۔ کچھ دن تو کسی طرح چل گیا، پر اس پردیس میں بغیر حصے داری کے کون اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھتا۔ سب دوستوں نے مل کر اسے ایسی جگہ کام پر لگا دیا جہاں کھانے اور رہنے دونوں کی چنتا ختم۔ کارخانے میں ہی رہ کر کام سیکھنے لگا۔ استاد کی طرف سے کھانے کو پیسے بھی مل جاتے تھے۔ کارخانہ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، دن سے الگ شفٹ اور رات میں الگ۔ چین کی نیند اب اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ ہوٹل میں کھانے کے لیے ملے پیسوں کے ساتھ وہ بھوک کا سودا بھی کرنا سیکھ گیا تھا۔ جہاں اسے 4-5 روٹی کی بھوک ہوتی، وہاں وہ 2 یا 3 ہی روٹی کھاتا، کیونکہ اس پیسے سے اسے اگلی صبح ناشتہ بھی تو کرنا ہوتا تھا۔ جس رات وہ بھر پیٹ کھانا کھا لیتا تو اگلی صبح اسے ناشتے کے لیے پیسے نہیں بچتے تھے، اور اگر کسی دن استاد اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا اسے پیسے نہیں دیے تو اس رات اسے بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا تھا۔ اس طرح بھوکے رہنے میں اس نے مہارت حاصل کر لی تھی۔ گھر کی اسے بڑی یاد تو آتی تھی، پر وہاں کون سا منہ لے کر جاتا۔ اس نے بھی ٹھان لیا کہ جب تک کام سیکھ کر کمانے نہ لگے گاؤں نہیں جائے گا۔ ہمیشہ ہوٹل میں کھانے یا زیادہ بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کی صحت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ بھوک کی شدت نے اسے جلدی ہی کام سکھا دیا۔ پہلی کمائی ملنے کے بعد وہ انہی دوستوں کے ساتھ رہنے چلا گیا، پر ادھر کچھ دنوں سے اس کے پیٹ میں عجیب سا درد شروع ہو گیا تھا۔ دوا کی دکان سے دوائیاں لے کر کھا لیتا، درد ختم ہو جاتا تھا، پر کچھ دنوں بعد پھر شروع ہو جاتا۔ خود کی تھوڑی کمائی سے زندگی کسی طرح پٹری پر تو آنے لگی، پر پردیس کے ڈاکٹر سے خود کا علاج کرا سکے اتنے پیسے اس کے پاس نہیں بچتے تھے۔ دن رات محنت کر خود کے لیے ایک موبائل فون لیا اور گھر جانے کو لے کر پیسے جوڑنے لگا۔ ابھی کچھ مہینے باقی تھے گھر جانے کو، پر ادھر ہر مہینے پیٹ کا درد اسے بے چین کرتا جاتا تھا، اور پھر ایک دن بے تحاشا درد اٹھا۔ اس بار درد زیادہ تھا،
ایسا لگتا مانو اب پران نکل جائیں گے۔ جل بن مچھلی کی طرح وہ تڑپ اٹھا، چہرے پیلے پڑ گئے، مانو کسی نے شادی کا اپکر لگا دیا ہو۔ سب مل کر کسی طرح سرکاری اسپتال میں بھرتی کرا ہے۔ آنند فانند میں سرجری ہوئی پر ننکو کو ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے ICU میں ڈال دیا۔ ننکو سے بھی کم پڑھے لکھے اس کے دوست اب ڈاکٹر سے کیسے پوچھیں کہ ننکو کو کیا ہوا ہے۔ اپنے گاؤں میں بھلے ہی وہ ببر شیر ہو، پر یہاں پردیش میں کسی کی زبان نہیں کھلتی تھی۔ اوپر سے پردیش کا بھید بھاؤ، اسپتال میں سب اسے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے، مانو جیسے وہ منشیہ نہیں بلکہ ان کے دوارا طے کیا گیا کوئی اچھوت تھا۔ 2 دن بعد ننکو زندگی کی جنگ ہار گیا۔ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ ڈاکٹر سے کوئی کیسے کچھ پوچھے تو کیا پوچھے، بس کچھ ڈاکٹروں کو آپس میں بات کرتے سنا کہ انتری آنتیں سوکھ گئی تھیں۔ ڈاکٹروں نے آنند فانند میں ننکو کو ڈسچارج کر دیا، مانو کسی انہونی کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ دوستوں کو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا، اب وہ کیا کرے۔ سب کے سب اپریپکو تھے، جیسے گاؤں میں خبر کرے مرت شریر کا کریا کرم نہیں کر دے یا گاؤں لے جائے، اور لے جائیں تو کیسے لے جائیں۔ پھر سوچ وچار کر سب نے پہلے رگھو کو ننکو کے موبائل سے فون کیا۔ رگھو اور ننکو دونوں کے پاس ایک دوسرے کا فون نمبر تھا، پر کبھی کسی نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ آج کے دور میں ٹچ اسکرین والا فون لگ بھگ سبھی کے پاس ہے، پر کوئی کسی کے ٹچ میں نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں تو پتا پتر کی بات تھی جو ایک دوسرے سے وچار میں اکثر الگ ہی ہوتے تھے۔ لگ بھگ 100-200 فون نمبر سارے موبائل میں ہوتے، پر جس سے جی بھر کر دل کی بات کی جا سکے ویسا کوئی ایک نمبر ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ننکو کا فون آیا، دیکھ رگھو کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ خوش ہوئے یا ہمیشہ کی طرح غصہ کرے۔ اس کے ہاتھ تھر تھرانے لگے، دل دھڑکنے لگا، مانو جیسے رگھو پتر اور ننکو اس کا پتا ہو۔ اس سمے رگھو ایسا محسوس کرنے لگا کہ فون پر پتا کے روپ میں اسے ننکو سے ڈانٹ پڑنے والی ہو۔ وہ ہلو کیسے بولے یہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ پتا کے اہم کے ساتھ بولا، پتر والا ڈر کے ساتھ بولا، یا پھر پیار سے بولے۔ اتنے میں فون کٹ گیا۔ پتا ہونے کی اہم میں وہ سوچ میں پڑ گیا کہ واپس ادھر سے فون لگائے یا نہیں۔ تب تک دوسری بار فون بج اٹھا۔ بغیر ایک پل گوائے اس نے فون اٹھا لیا اور ملے جلے بھاؤ کے ساتھ ہیلو کہا۔ جب اسے لگا کہ دوسری طرف ننکو نہیں ہے تو اس کی گھبراہٹ تھوڑی کم ہو گئی، اور پھر اس کے اندر جو بھاؤ ابھرے اس کی تو اس نے کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ پتھر تو وہ پہلے سے تھا، پر ایسا لگا کہ اس پتھر کو برف کی وادیوں میں کوئی اکیلا چھوڑ آیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، مانو آنسو اپنا راستہ بھول کر آنکھ کے بدلے رکت کی دھمنیوں میں چلے گئے ہیں، اور وہاں پر رکت کے ساتھ یدھ کر پورے شریر میں ایک بھوچال سا لا دیا ہو جو کہ اس کے بدن میں تھر تھراہٹ پیدا کر رہا تھا۔ اسے لے کر گاؤں آ جاؤ، پیسے میں بھیج دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر رگھو نے فون کاٹ دیا۔ گاؤں میں ایسا ماحول تھا مانو جیسے کوئی پرلے آ گیا ہو۔ ابھی تو 18 بسنت بھی نہیں دیکھے تھے اس نے، اور اس نے دنیا سے چلے جانے کی خبر آس پاس کے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ کتنے سپنے سجو کر پردیس جاتے ہیں، لیکن واپسی میں سپنوں کے پورے ہونے کے بدلے ایک دسوپن آ جاتے ہیں جو زندگی جینا محال سا ہو جاتا ہے۔ روڈ کے راستے ایمبولینس میں مرت شریر کو گاؤں لانے کا انتظام ہو گیا۔ سارے ناتے رشتے دار بھی گھر پر اکٹھے ہونے لگے، پر ابھاگا رگھو کیسے آئے؟ 100 لوگ 100 مشورے جاری تھے۔ ادھر رگھو جل بن مچھلی جیسے چھٹپٹا رہا تھا، مانو کوئی جادو کی چھڑی مل جائے اس کے سہارے وہ جھٹ سے اپنے لال کے پاس پہنچ جائے۔ اس کی پچھلی 6 مہینے کی کمائی ایمبولینس کے کرائے میں چند منٹوں میں پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ امیر لوگوں کے لیے تو یہ سب سمبھو ہے، پر غریب کے جیون روپی شبد کوش میں کچھ شبد نہیں ہوتے ہیں، وہ ہے سمبھو۔ شبد اسی میں سے ایک ہے۔ میلوں دور اس پردیس میں اپنے گاؤں سمے پر پہنچنا رگھو کے لیے کہاں سمبھو تھا۔ ایسے میں اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں نے اس کی مدد کی اور اسے ہوائی جہاز سے
اس کے پردیش اپنے گاؤں بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ اسی ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ایک سہیاتری کو ڈھونڈ اس نے مدد کے لیے بولا۔ رگھو کو ہوائی اڈے کے اندر بھیج دیا گیا۔ جیون میں پہلی بار رگھو کا پڑھا لکھا ہونا اس کے کام آیا۔ ہوائی جہاز کے 2 گھنٹے کے سفر میں آسمان کی اونچائیوں کے بیچ رگھو کو اپنے جیون کی ساری غلطی گھڑی کی سوئی کی طرح گھوم گئی۔ ننکو کے اس حالات کے لیے وہ خود بھی ذمہ دار ماننے لگا۔ ودیارتھی جیون کے کچھ بھولے بسرے سپنے بھی یاد آنے لگے، جس میں سے ہوائی جہاز پر چڑھنا بھی اس سپنے میں سے ایک تھا۔ ہوائی جہاز کی تیز آواز کے بیچ وہ خوشی اور غم میں فرق نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سارے فرق مٹ گئے ہیں۔ لوگ اپنی چاہت کو پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن کبھی سب داؤ پر لگا کر بھی کچھ ملے تو لگتا ہے کہ ہم نے زندگی سے یہ تو نہیں مانگا تھا۔ رگھو ننکو کے مృت شریر آنے سے پہلے ہی گاؤں پہنچ گیا۔ بڑی گاڑی سے گاؤں آنا اور رگھو کا ہوائی جہاز پر چڑھنا دونوں کے سپنے پورے ہو گئے، پر اس قیمت پر پورے ہوں گے ایسا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ جو سپنے پورے ہوئے وہ بہت مہنگے تھے، اور جو ادھورے رہ گئے، جیسے ننکو کا گاؤں پر اپنے باپو کو نظر انداز کرنے کا سپنا، جس کی پوری ہونے کی جب کوئی امید نہیں تھی، ہمیشہ کی طرح گھر آ رہے ننکو کو نظر انداز رگھو کو ہی کرنا پڑا، کیونکہ جوان بیٹی کی لاش دیکھنے کی ہمت اس کے اندر نہیں تھی۔ دوستو، یہ تھی ایک دکھ بھری کہانی۔ تو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ دوستو، یدی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ بھی کریں۔ کل میں پھر حاضر ہوتی ہوں آپ کے سامنے ایک نئی کہانی کو لے کر۔ تب تک کے لیے جے ہند، وندے ماترم۔